अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आज की अहम ख़बरों और तज्ज़िया लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। 5 रोज़ और 5 जजों का फ़ैसला बड़ा तकलीफ़ दे, बड़ा सब्र आज़मा। आज वो आपने देख लिया। फ़ैसला पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से इंतहाई अहम, लेकिन ये फ़ैसला उस तरीक़े से नहीं आया जैसा कि आना चाहिए था। आज के वीलॉग में हम आपको बहुत सारे ये फ़ैसला क्यों किया गया, इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया और ये किन की कहने के ऊपर मामलात को तब्दील किया गया, ये सारी डिटेल हम आपको देंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि वो ख़बरें जो हम सफारती वायर के ज़रिए और अपने ज़ाती असर रसूख की बुनियाद पर मुसद्दिक़ा ख़बरें जो आप तक लाते हैं वो आपको मिल सकें। आज के फ़ैसले में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये 3 सवाल का हम पहले जवाब देने से एक बात आपको एक थोड़ी सी चीज़ बता देते हैं कि जो कुछ फ़ैसला हुआ है ना, इसके पस मंज़र क्या थे, क्यों ये फ़ैसले किए गए हैं। पहले तो मैं वो आपको बताऊँगा, हालात जो इन्वायरमेंट है। पहली बात तो ये है कि आपको एक बता दूँ कि जो फ़ैसले जल्दी में होते हैं ना, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं ख़राबी होती है, या उसमें कोई सुकम रह जाता है या ख़राबी रहती है। तो जिस किस्म का मतलब ये फ़ैसला था, यानी अदलिया के पास जो अहम फ़ैसला था पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से, मैं समझता हूँ कि उसको इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जल्दी इसलिए हुआ कि इसके पीछे भी अपोजिशन की साजिश थी। अपोजिशन जो है मुसलसल हालात को ख़राब कर रही थी। आपने कल देखा होगा कि फजलुर रहमान ने क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हम जुम्मे को यौम मनाएंगे, उसका क्या कहते हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ आइन, और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। नतीजा क्या हुआ था कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई। लोगों के अंदर हालात जो है, जिसे कहते हैं ना, परेशानी का एक क्योस पैदा कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि रुपया गिरने लगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, और रुपया जो हमारा, आप यकीन करें कि करेंसी और सारे मामला जो ना, जो जिस कहते हैं ना, यानी दिनों के हिसाब से नहीं, वो घंटों के हिसाब से नीचे जा रही थी। और आपको पता है कि अगर 1 रुपया भी अगर गिर जाए डॉलर के मुकाबले में, तो कम से कम हमें अरबों रुपए का नुकसान होता है उस कर्जा देने में। परेशान हाल सूरत हाल थी। एक तो ये सूरत हाल थी। दूसरी, जो आपने देखा होगा कि एक तरफ 12 या 13 जमातें थीं, और ये आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा देखा होगा, जब माजी में जितनी तहरीकें चली हैं ना, PNA की, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद या कौमी महाज, जितनी भी, उसमें कहीं ना कहीं अगर कोई मुखालफत होती थी तो अमेरिका की होती थी, या फिर कोई ज़माने में जब सोवियत यूनियन चला था, आपको पता है, जब वो होता था रशिया, तो उनके हवाले से ये कहीं हमारे पाकिस्तान में, यानी ईस्ट और वेस्ट होता ना, मतलब सॉरी, दाएं बाजू और बायां बाजू, तो उसके ऊपर तहरीकें चला करती थी। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कि एक ऐसी मतलब बुनियाद के ऊपर, एक ऐसी बात के ऊपर तमाम जमातें जो हैं इकट्ठा हुई जो कि बराह रास्त अमेरिका के मफाद में थी। यानी इस्लामी जमातें भी अमेरिका की छतरी के तले, सियासी जमातें भी अमेरिका की छतरी के तले, और जो दूसरी जमातें हैं जो पाकिस्तान की जो लिबरल हैं, चलो वो अगर आ जाएं अमेरिका की छतरी के तले तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन इस्लामी और तमाम सियासी जमातें जो अमेरिकन छतरी के तले जमा होकर उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी तहरीक चलाई। और हैरत की बात यह है कि उसमें TLP, फजलुर रहमान को तो आप छोड़ दें, मैं तो उसको सियासी जमात समझता हूँ, मजहबी तो है नहीं, लेकिन TLP जैसी जमात जिसका कि ये दावा है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से हमारी एक उनका एक स्पेशलिटी है, या जो उनकी एक पहचान है, उन्होंने भी आकर मतलब एक ऐसी जमात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जिसने कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को सारी दुनिया के अंदर, और इस्लाम से नफ़रत को सारी दुनिया के अंदर एक मुसद्दिक़ा तौर पर तस्लीम कराया कि ये चीज़ गलत है। मैं तो समझता था कि तहरीक लब्बैक वालों को तो ख़ास तौर पर इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन TLP का जो फैसला, जो उन्होंने सिर्फ एक आइन की आड़ लेके अमेरिका को खुश करने के लिए जो कोशिश की है, इससे तहरीक लब्बैक के ऊपर मैं समझता हूँ, मुझे को फतवा लगा दे, मुझे कोई फर्ज नहीं, लेकिन तहरीक लब्बैक के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। यहाँ मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर खादिम रिजवी साहब होते तो कभी ये फैसला ना करते। मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत सारे मामलात में मेरे उनके राब्ते रहते थे, बहुत सारे मामलात में। लेकिन मुझे लगता है कि इनके जो साहबजादे हैं उनको मेरे ख्याल से शायद मुस्लिम लीग नून वालों ने कहीं हाईजैक कर लिया। अब आई डोंट नो, मेरे पास इतनी इत्तला नहीं है, मेरा तज्जिया है। खैर, ये तो मैंने बात कर दी। अब हम आते हैं आज के
فیصلے کی طرف جو اہم باتیں میں آپ کو بتانے لگا. فیصلے میں 4-5 جناب پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کو بلایا, انہوں نے کہا کہ جناب آپ الیکشن کروائیں, تو انہوں نے بات وہی کر دی کہ ہم الیکشن ابھی نہیں کرا سکتے, ہم 7 مہینے بعد کرائیں گے, یعنی سیدھا براہ راست مسلم لیگ نواز کو ریلیف. ٹھیک ہے جی. ایک ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو انہوں نے کہہ دیا کہ آئین سے متصادم ہے. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ انہوں نے دیا کہ تحریک اعتماد کو برقرار رکھا جائے گا, یہ بھی ہو گیا جناب, یہ بھی ان کے فیور میں گئی. چوتھا یہ کہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ بھی مسترد ہو گیا. پانچواں سب سے بڑی بات جو انہوں نے حکومت کے ہاتھ پیر باندھ دیے, بلکہ بے بس کر دیا. ایک تو ہوتا نا کہ ہاتھ باندھ دینا, ہاتھ باندھ کے پیر باندھ کے, بلکہ ان کے منہ پر ٹیپ بھی چپکا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فوری طور پر جو نا ہفتے کو اجلاس بلائیں اور اجلاس بلا کر اس جو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کو پیش کیا جائے. مطلب اس میں اگر وہ ٹائم دے دیتے, کہہ دیتے کہ دوبارہ ہم نے روک دیا ہے, کم از کم اتنا کر سکتے تھے کہ اس پروسیجر کو دوبارہ سے کیا جائے, دوبارہ ارکان آئیں. کیونکہ جب یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ ارکان, جب آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ تحریک اگر آرٹیکل 5 کے حوالے سے میں آگے بتاتا ہوں غلط تھی, تو پھر ان کو کہنا چاہیے کہ دوبارہ درخواست جمع کرائیں, دوبارہ دستخط کرا کے وہ تمام پروسیس جو ہے نا دوبارہ شروع کریں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, اس کو وہیں سے کر دیا تاکہ اب اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے, اگر عدلیہ دوبارہ کرواتی تو بہت سارے لوگ جنہوں نے اس پہ دستخط کیے ہو سکتا ہے وہ دستخط ہی نہ کرتے. لیکن اب ایز اٹ از اس کو کر کے ان عدلیہ نے بیسیکلی یہ ہاتھ پیر باندھے ہیں حکومت کے, اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ جس نے جو کام کیا ہے عدلیہ اس سے راضی ہے. یہ میرا اپنا خیال ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو اصل اس کے پیچھے کہانی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو میرے نزدیک اگر آپ پوچھیں گے تو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن الحمدللہ ایک بحیثیت ایک میڈیٹر اور سارے معاملات اور بحیثیت ایک سابقہ سیاستدان بہت ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں. ہم نے جو اسٹڈی کی ہے اس اسٹڈی کے حساب سے یہ فیصلہ میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو دی سچویشن, میں نے آپ سے کہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن یہ فیصلہ لیا گیا ہے بڑی جلدی میں. اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ جلدی میں تھا, حالات ایسے تھے, ٹھیک ہے, لیکن جب اگر فیصلہ لیا تھا تو اس میں پھر دونوں پارٹیوں کو ریلیف ملنا چاہیے تھا. اس فیصلے کے اندر صرف ایک پارٹی کو ریلیف ملا ہے, اور وہ پارٹی کون ہے؟ وہ ہے اپوزیشن. یہ فیصلہ ایسا کیوں ہوا اور حکومت کو نقصان کہاں ہوا؟ اب آپ ذرا غور سے سنیں. یہ جناب نقصان تب ہوا ہے کہ اگر آج آپ نے رولنگ کو سنا ہوگا, اس رولنگ کے دوران پاکستان کے جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے ایک بات کہی جو کہ عدلیہ کے ریکارڈ پر ہے. انہوں نے کہا کہ میں اصل میں اسپیکر کی رولنگ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. یہ جب انہوں نے یہ لفظ کہا کہ میں اسپیکر کی رولنگ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, اسی وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا اس مقدمے کا. اور جیسے یہ انہوں نے یہ الفاظ کہے اس کے بعد ججز نے ذہن اپنا بنا لیا, اور 3-4 آرگومنٹ کے بعد ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب نماز کے وقفے کے لیے جانا ہے. اس نماز کے وقفے کے اندر 5 ججز, معزز جج صاحبان نے اٹارنی جنرل کے اس جو فگر تھا نا, اس کا جو ایک جملہ, فگر کہہ رہا ہوں, جو ایک سینٹنس تھا, اس کو انہوں نے ڈسکس کیا کہ جناب یہ تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا, کیونکہ وہ تو اسپیکر کی رولنگ کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہا. انہوں نے صاف کہہ دیا, کیونکہ وہ تو کورٹ کا آپ کو پتہ ہے ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جب یہ بات ہوئی تو اسی وقت پھر فیصلہ ہوا کہ شہباز شریف کو بلا کر سنا جائے. حالانکہ درخواست شہباز شریف کی بلاول کی سب کی وہاں درخواست تھی ہمیں سنا جائے, لیکن عدلیہ نے نہیں بلانا تھا. لیکن جب اٹارنی جنرل ہی جو حکومت کا تھا, جب وہ بیسک چیز سے جب وہ وڈرا کر گیا تو پھر فیصلہ ہوا کہ اب بلا کر ان سے بھی پوچھ لیا جائے شہباز شریف سے. لہٰذا شہباز شریف کو بلایا گیا. یہ سب سے بڑا بلنڈر مسٹیک تھا اور یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. دوسری سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ غلطی یہ ہوئی کہ جب صبح, اگر آپ نے دیکھا ہوگا صبح جب یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ جو لیٹر کے بارے میں جب بات ہو رہی تھی, وہ جو منٹس تھے اس کے, جو لیٹر آیا تھا, جو مراسلہ آیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کی تفصیل وہاں پر موجود ہے. بنیادی طور پر یہ دوسری غلطی تھی. اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ اگر وہ دیکھنا چاہتی ہے عدالت تو ہم اس کو ایک یعنی بند کمرے کے اندر, ان کیمرہ کے اندر ہم دے سکتے ہیں. تو عدالت نے اس کو منع کر دیا. وہ اس لیے منع کیا کیونکہ عدالت پہلے ہی اپوزیشن کو ان کیمرہ بریفنگ کے لیے منع کر چکی تھی. اگر وہ ان کو ان کیمرہ بریفنگ پہ کہتی تو پھر یہاں عدالت بھی متنازع ہو سکتی تھی.
لہٰذا جب عدالت نے یہ کہا کہ ہم نہیں کریں گے تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ یہ وہ جو مراسلہ تھا جو جس پہ سیکورٹی کونسل کے دستخط تھے اور جو سارے کے سارا ریکارڈ تھا جس پہ کہ امریکہ کو دیا گیا تھا، وہ سارا اسی وقت یہ عدالت کو چاہیے تھا کہ ان کو چاہیے تھا حکومت کے جو اٹارنی تھے وہ سارے کاغذات کی پوری فائل اٹھا کے چیف جسٹس کے آگے پیش کر دیتے کہ جناب یہ ساری چیزیں تھیں، یہ تھیں اور یہ معاملہ ہے، اور اس بنیاد کے اوپر ہم نے آرٹیکل 5 کو لیا ہے۔ اگر یہ چیز کر دی جاتی تو پھر وہی ہوتا جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ آرٹیکل 5 کو ریووک کرتے، وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جناب آرٹیکل 5 کے تحت جو ہے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آرٹیکل 5 کے تحت جو ہے آپ کی جو وابستگی دوسرے ملک سے آتی ہے، لیکن چونکہ یہاں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس موو کے اندر غیر ملکی خواہش تھی، تو لہٰذا ہم آرٹیکل 5 کو ریووک کرتے ہوئے یہ جو رولنگ ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں، اور برقرار رکھتے ہوئے پھر کچھ ایسا فیصلہ کرتا یہ ججز کا جو پینل ہے کہ جس سے دونوں فریقوں کو کوئی کہتے ہیں ون ون سچویشن ہوتی، ایسا نہیں ہوا۔ اس کی دو بنیادی وجوہات یہ ہیں۔ تیسری جو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت سے ایک اور غلطی ہوئی یا جان بوجھ کے، بہرحال میں بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک اور سب سے بڑی جو عدالت نے میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک ایک فالٹ کیا وہ یہ ہے کہ جب شہباز شریف کو بلایا گیا، شہباز شریف نے جب روسٹرم پہ آ کر انہیں اللہ اور رسول کا واسطہ دیا، اور واسطہ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں بحال کیا جائے کیونکہ ہم پاکستان کی بحالی چاہتے ہیں، پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان کدھر قید ہوا تھا جب وہ پاکستان کو بحال یا پاکستان کی بہتری چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، سارے معاملات کو ہم بحال کرنا چاہتے ہیں اور ہم انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ایک پوائنٹ تھا نا، جب انہوں نے کہا کہ ہم انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ججز کو نہیں پتا تھا کہ اپوزیشن کی انتخابی اصلاحات کون سی ہیں؟ ججز کو نہیں پتا تھا کہ اپوزیشن نے سندھ ہاؤس کے اندر کیا کیا ہے؟ ججز کو یہ نہیں پتا تھا، ساری دنیا ایک عام بچے کو بھی پتا ہے کہ ان کا انتخابی اصلاحات یہ ہے کہ وہ بیرون ملک جو ہے، جو پاکستان کے جو پیٹریوٹک لوگ ہیں ان کے ووٹ کا حق چھیننا چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہ حلقہ بندی اپنے حساب سے کرانا چاہتے ہیں۔ ججز کو یہ بھی پتا تھا کہ پاکستان کا موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اپوزیشن کا ہے، اور ایسے موقع پہ جس وقت ججز اس رولنگ کو سن رہے تھے اسی وقت اپوزیشن الیکشن کمشنر کے لیٹر کا اس کا یہ بیان آ جانا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، یہ سارے کا سارا جو ہے نا مطلب سینیریو ایک بالکل اوپن کتاب کی طرح ہے ججز کے آگے۔ مطلب ایک جج تو نہیں سن رہا تھا نا، وہ 5 جج بیٹھے ہوئے تھے معزز۔ تو یہ ساری چیزیں جب سن لی تھی، جب جیسے کہ عدلیہ نے، معزز عدالت نے اٹارنی جنرل کے اس پوائنٹ کو پکڑا کہ ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے، جب یہاں سے انہوں نے لیا ہے ٹرننگ پوائنٹ، تو پھر ان کو یہ چاہیے تھا کہ شہباز شریف کے بھی پوائنٹ کو پکڑتے کہ ہم انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ فیصلہ دیتے وقت اگر یہ فیصلہ عدلیہ اس طرح کرتی کہ ٹھیک ہے جناب ہم اس کو آرٹیکل 5 کو ریووک کر رہے ہیں، ایک فیصلہ ہو سکتا، لیکن یہ جو ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ برقرار رہے گی۔ اگر وہ اس کو بھی کینسل کرنا چاہتے تو کہتے تھے ہم نے اس کو بھی کینسل کر دیا ہے، اور ہم اب یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ نئے طریقے سے بنائی جائے گی، دوبارہ موو کی جائے گی، لیکن ساتھ میں ان کو پابند کرتے کہ آپ جو اب یوں کہ ایک عدم اعتماد کی تحریک موو ہو چکی تھی، ہم پورے پروسیس کو دوبارہ بدل رہے ہیں، یا پھر ان کو کہتے ہیں کہ ٹائم دیا جاتا تاکہ کچھ لوگ سوچتے، یا پھر ایک یہ چیز کی جاتی تھی اگر انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا نا جیسے اب ججز نے کیا کہ سب کچھ کیا، ان کا پیر باندھ دیے، ہاتھ پیر باندھ دیے، تو پھر کم از کم ایک عدالت کو یہاں صاف کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں، ہم تمام پرانی چیزوں کو ریووک کر دیتے ہیں آپ کی، لیکن ایک فیصلہ یہ بھی ہوگا کہ جب اپوزیشن یا نئی حکومت آتی ہے اس عدم اعتماد کے نتیجے کے اندر، تو وہ پھر کوئی بڑی تبدیلیاں نہیں لائے گی، اس لیے کہ ہم تمام سسٹم کو الٹ کر کے، حالانکہ ان کو کہنا عدالت کہہ سکتی ہے کہ بنیادی طور پر عدالت کابینہ کے پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرتی، لیکن چونکہ ملک اور قوم کا مسئلہ تھا، جیسے میں نظریہ ضرورت تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کئی جگہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر موجود ہے کہ عدلیہ نے حقائق سے ہٹ کر فیصلے کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ جو ہے یہ بھی بہت اہم فیصلہ تھا۔ تو یہ عدلیہ کہہ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ کی خواہش ہے، ہم اگر آپ جیت جاتے ہیں تو ہم آپ کو اقتدار سے محروم نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس اقتدار میں آنے کے بعد آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ ووٹرز کی یا سابقہ حکومت کا کیا ہوا کوئی ایسا جس سے کہ ان کی انتخابی حلقہ بندی یا ان کے الیکشن پر کو براہ راست یا ان کے مفادات جس طرح وہ کر کے جا رہے ہیں اس طرح نہ نقصان پہنچ جائے کہ عوام اس سے متاثر ہو۔ کچھ اس قسم کی بات کر سکتے تھے عدلیہ کے بعد، بہت ساری چیزیں، کیونکہ میرے پاس ٹائم، میں تو ورنہ اس میں آپ کو بہت ساری تفصیل بھی دے سکتا ہوں کچھ آئین کے حوالے سے، لیکن کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی،
لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. عدلیہ نے ٹوٹل کے ٹوٹل معاملات جو ہے ریورس کیے. لیکن میں نے آپ کو بتایا اصل حقائق کیا تھی, اور حقائق یہ تھی کہ جس وقت اٹارنی جنرل نے یہ کہا تو اسی وقت عدالت کے 5 جج صاحبان نے اپنا دماغ بنا لیا تھا اس فیصلے کے اوپر کہ ہم نے اس تمام موو کو اب ریورس کر دینا ہے. جب وہ گئے نماز کے وقفے پہ, انہوں نے جا کے آپس میں مشاورت کی, اور اس کے بعد اس کے بعد 2-3 اہم لوگوں سے ٹیلی فون پر مشورے کیے گئے. 2-3 اہم لوگوں سے مشورے بھی کیے گئے, اور کہا گیا کہ جناب حکومت کی طرف سے, اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ موقف آ گیا ہے کہ وہ اسپیکر کی رولنگ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, بلکہ وہ صرف ڈائریکٹ انتخابات کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں. یہ کھل کر, میں اب نام نہیں بتاؤں گا کہ کن سے بات ہوئی ہے, وہ بہتر نہیں ہے, لیکن 2-3 لوگوں سے بات ہوئی. اور پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا جہاں سے فون آیا تھا کہ کیا آپ کو وہ چیزیں دکھائی گئی ہیں جو لیٹر آیا ہے, مراسلہ آیا, انہوں نے کہا نہیں وہ بھی نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر مناسب یہی ہے کہ فیصلہ جیسا آپ کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دی سچویشن چلنے دیں. یہ ریزن بنی تھی اس فیصلے کی. لیکن بہرحال میں نے آپ کو حقائق بتا دیے, یہ وجوہات تھی. لیکن اس فیصلے سے کوئی لوگ مطمئن ہو نہ ہو, میں عدالت پہ نہیں کر رہا, لیکن میں کم از کم مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ میرے نزدیک جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتائیں اس کے اندر بہت بڑی غلطی حکومت سے ہو گئی. اٹارنی جنرل کو یہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے تھے, اس کو یہاں کہنا چاہیے تھا کہ ہر صورت کے 69 کے اوپر ہی رہتا کہ میں اس فیصلے کو, جو اسپیکر کا فیصلہ ہے, اسپیکر کی رولنگ, اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. سب اپنی اپنی بات کرتے, لیکن 3 وکیل آئے, صدر کا علیحدہ تھا, اسپیکر کا علیحدہ تھا, پی ٹی آئی کا علیحدہ تھا, سب نے بات کی, لیکن سب کا ایک ہی اگر موقف رہتا کہ ہم صرف اور صرف اسپیکر کی رولنگ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آرٹیکل 5 کو ریووک کر دیتے, کہ ہم صاف کر کے کہنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آرٹیکل 5 کو ریووک کر دیں, عدلیہ کے پاس اختیار ہے, عدلیہ فیصلہ دے سکتی تھی کہ بھائی ظاہر سی بات ہے 170-180 آدمی غدار تو نہیں ہو سکتے نا. تو وہاں کیا ہوتا کہ کم از کم اپوزیشن کو بھی کچھ ریلیف ملتا اور کچھ ریلیف ان کو ملتا. لیکن ایسا نہیں ہوا, یہ ٹوٹل ریلیف جو ہے وہ اپوزیشن کو دیا گیا, جبکہ ساری صورتحال ججز کے سامنے تھی کہ کس طریقے سے اپوزیشن نے اس تحریک کو چلایا ہے, کس طریقے سے لوگوں کی خرید و فروخت ہوئی, جبکہ عدلیہ کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کے اندر فورن انوالومنٹ موجود ہے. چین, روس اور تمام دنیا کے بیانات, اخبارات میں, ٹیلی ویژن, بی بی سی, وہ ججز سب دیکھتے ہیں. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ صرف وہ پاکستان کا کوئی کیا کہتے ہیں ARY دیکھتے ہوں, وہ سب دیکھتے ہیں, ان کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کو سب کچھ پتا تھا. اس کے باوجود اگر وہ لیٹر نہیں پیش کیا گیا تو خود منگوا لینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے منگوایا, کیونکہ وہ بھی تلاش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا حکم ملے. کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے نا, یہ الفاظ کے اندر بتاؤں, جو فیصلہ دیا نا عدالت میں, بنیادی طور پر یہ ٹیکنیکل فیصلہ ہے. الفاظ کے آرگومنٹ اور الفاظ کا جو تھا نا, اس کے اوپر بنیاد پر ٹیکنیکل طریقے سے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن بہرحال اس فیصلے سے جو ہے اب دیکھنا ہے کہ عوام اس کو مانتی کہ نہیں مانتی. بہرحال اگر کیا اس کے حالات ہوں گے, کیا مسئلہ ہوگا, وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. ایک چھوٹی سی اگر آپ کو بین الاقوامی خبر دے دوں, بین الاقوامی خبریں بھی بہت زبردست ہیں اور بہت اہمیت کی حامل ہیں. ادھر تو یہ ہے, لیکن ادھر بھی معاملہ بڑا پلٹ چکا ہے. روس کے خلاف جو ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل, میں نے کل بتایا تھا, اس میں ہیومن رائٹ کی اس کے خلاف موو گیا تھا. اس موو سے روس کو باہر نکال دیا گیا ہے, یعنی روس وہاں پر مار کھا گیا, کیونکہ وہاں پہ جو لوگوں نے روس کے خلاف ووٹ دیے وہ 98 تھے. کچھ ممالک نے, جن میں بھارت وغیرہ تھے, وہ انہوں نے بالکل غیر جانبدار رہے اور تقریباً کو 25 ووٹ اس کی حمایت میں ہے. تو اس کی وجہ سے روس کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ روس نے آج یہ بات کہہ دی کھل کر کے, یونائٹڈ نیشن نے ہمارے ساتھ دشمنی کی, اور ویسے بھی ہم اب یونائٹڈ نیشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ساتھ میں پیوٹن کا روس کا ایک اور یہ بھی بیان آیا ہے کہ آج ہمارا اور نیٹو کا سارا معاملہ ختم ہو گیا, اب نیٹو کی ہماری براہ راست دشمنی ہے. یہ بات روس نے کہی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ آج امریکنز نے, جو امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے, اس نے کہا کہ ہم نے روس کے جو ہتھیار ہیں نیوکلیر, ان کی موومنٹ دیکھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب امریکہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے. لیکن میں اپنے ذرائع سے تصدیق کر رہا ہوں کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ اگر یہ معاملہ اگر روس کی طرف سے نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کوئی ٹرکی کرتے ہوئے کوئی چھوٹا سا نیوکلیر ہتھیار کا حملہ جو ہے روس کے اوپر ہو جائے, اور یہ معاملہ جو ہے جنگ بڑھ سکتا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. حالات بہت زیادہ گڑبڑ ہیں, اور ادھر جو یوکرائن کے اندر قتل عام زبردست طریقے سے ہو رہا ہے. جو روس کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے, وہ آج جرمنی کی ایک تنظیم ہے, اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس قتل عام روس کی طرف سے نہیں ہوا, بلکہ جو امریکہ کے جنگجو آئے ہیں انہوں نے بھی قتل عام کیا ہے, اور سینکڑوں کی تعداد کے اندر وہاں لوگوں کو مار مار کے زمین میں دفنایا جا رہا ہے. تو آج یہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے حوالے سے UNCHR کو جو روس سے نکالا گیا ہے, اس کا بڑا سخت رد عمل آئے گا, اور روس اس کا بہت سخت رد عمل دے گا.
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے آئندہ آنے والے حالات، آئندہ آنے والے دنوں میں اس جنگ کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور یہ جنگ بڑھے گی نہیں، میں نے آپ سے کہا یہ صرف جنگ نہ صرف بڑھے گی بلکہ پوری دنیا کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے، جس سے پوری دنیا کے اندر راشننگ کی بہت زبردست پرابلم آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے، آج کے فیصلے کے بعد کل کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا رد عمل آتا ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ کل آپ سے ضرور اپنا تجزیہ دوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔